लगता है ज़ोई भाई डिस्टर्ब हुए हमारे खाने से ना, वो जूस नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम अहबाब का और सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि उन्होंने मुझे इस नशिस्त में गुफ्तगू करने का, कुछ गुजारिशात पेश करने का मौका इनायत फरमाया। आज मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, बातें करूंगा, तो इसको कोई तकरीर नहीं समझा जाए, कोई वाज ना समझा जाए, बल्कि ये गुफ्तगू होगी, इसकी नौइयत गुफ्तगू की होगी। जो उन्वान मुंतखब किया है गुफ्तगू के लिए वो सवालिया नौइयत का है और उसके अल्फाज कुछ यूं हैं कि क्या दुआ मांगना एक मजहबी धोखा है? क्या दुआ मांगना एक मजहबी फरेब है? ये एक सवाल है जिसके जवाब को आज हम खोजने की बात करेंगे। उन्वान से जाहिर है कि बात होगी दुआ के मौजू पर, मगर दुआ के फिक़ही मसाइल पर नहीं, दुआ की फजीलतों पर भी नहीं, दुआ के औकात पर भी नहीं, दुआ के तरीकों पर भी नहीं। ये तमाम पहलू आप मसाजिद से, मिंबरों से सुनते आए हैं, किस वक्त दुआ मांगनी चाहिए, कैसे दुआ मांगनी चाहिए, क्या क्या दुआएं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंकूल हैं। इन तमाम ज़ावियों को आप बचपन से किसी ना किसी दर्जे में सुनते आए हैं। आज हमारी गुफ्तगू का महवर दुआ के मंतकी और फलसफियाना मवाहिस के गिर्द घूमे। हम खुले जहन से इस बात का जायजा लगाएंगे कि क्या दुआ फिल वाक़े कोई वजूद रखती है, इसकी कोई हतमी यानी श्योरिटी के साथ और अकली तौजीह पेश की जा सकती है, या फिर यह भी एक मजहबी ढकोसला जो एक अफ्यून की तरह है, एक हेरोइन की तरह है, जो गरीबों को, मजबूरों को, लाचारों को थपकी देकर चुप करा देने के लिए पिला दी जाती है। क्या दुआ मजहबी धोखा है? तो जनाब देरी किस बात की, आगाज करते हैं बकायदा। दुआ क्या है? अक्सर अफराद का यह गुमान होता है कि गालिबन दुआ महज एक तकाजे का नाम, यानी जिस तरह एक बच्चा अपने बाप से तकाजा करता है कि मुझे फला खिलौना दिला दीजिए, ठीक है, मुझे फला चीज चाहिए, तो हमारा यह ख्याल होता है कि दुआ भी महज और सिर्फ एक तकाजे का नाम कि भाई रब मेरी फला ख्वाहिश पूरी कर दीजिए और ये फला चीज मुझे हासिल हो जाएगी। ये ताबीर मेरे नजदीक दुरुस्त नहीं है। दुआ तकाजा तो यकीनन है, मगर सिर्फ तकाजा नहीं। दुआ के और भी बहुत से पहलू हैं जिनसे हम पहलू तही कर जाते हैं, जिनसे हम नजर पोशी कर जाते हैं, चश्म पोशी कर जाते हैं। उन चंद पहलुओं के अंदर जो कुछ पहलू हैं मैं आपके सामने रखता हूं। पहला पहलू तो यह है कि यह दरअसल दुआ मांगने वाले की दाखिली कैफियत का अक्स होता है, यानी जो आपके अंदर चल रहा है यह उसका इजहार है। दुआ को डिफाइन करने का एक तरीका ये भी। दूसरा जाविया यह है कि यह बंदे का अपने रब से जिंदा ताल्लुक है। दुआ बंदे का अपने रब से जिंदा ताल्लुक है। आप अपने रब से गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, मांगते हैं। यह अपने आप में कितनी अजीम बात है कि वो खालिक जो इस कॉस्मोस का बनाने वाला है, इन यूनिवर्सेस को बनाने वाला है,
جو ہماری زندگی کا مالک ہے، اس سے ہمارے رابطے کا ایک ذریعہ قائم ہو. تو دعا یہ بھی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی آدمی کا یہ سوچ کر دعا کو ترک کر دینا کہ بھائی میری تو دعا سنتے ہی نہیں اللہ میں، ٹھیک ہے، یا فلاں بات میری پوری نہیں. اس پہ ہم بعد میں آئیں گے کہ یہ بات کس حد تک سچ ہے، لیکن چلیے ایک لمحے کو مانتے ہیں کہ جی کسی شخص نے یہ سوچ کے دعا کو ترک کر دیا کہ بھئی یہ فلاں دعا تو میری پوری ہوتی ہے. تو یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ نے کسی ایک زاویے پر نظر کی اور بقیہ تمام زاویوں کو، بقیہ تمام فوائد کو نظر انداز کر دیا. یہ حماقت ہے کہ آپ نے ایک پہلو پر غور کیا اور تمام پہلوؤں کو چھوڑ ڈالا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ دعا کے جو بقیہ بے شمار ثمرات ہیں اس سے محروم ہو جائیں گے. ہم سب اس مشہور حدیث سے واقف ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ دعا عبادت کا محض ہے، اصل ہے. بلکہ ترمذی شریف اور ابن ماجہ اور ابو داؤد تینوں کے اندر یہ حدیث بھی مرکوز ہے کہ دعا ہی عبادت ہے. دعا عبادت کا حصہ نہیں کہا، دعا ہی عبادت ہے. آپ نماز کا جائزہ لیجیے، آپ دیکھیں گے کہ سورہ فاتحہ سے لے کر التحیات تک اور درود شریف سے لے کر سلام پھیرنے تک تمام دعا. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راستہ دکھا دے، دعا. اتحیات میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، سلامتی بھیج رہے ہیں، دعا ہے. ٹھیک ہے، درود پڑھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، ان پر رحم فرما، ان پر برکت، دعا ہے. ٹھیک ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی دے، دعا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، ہماری اولاد پر رحم کر، ہمارے والدین پر رحم کر، دعا ہے. سلام پھیر رہے ہیں اپنے نمازیوں کی جانب، فرشتوں کی جانب، کہہ رہے ہیں سلامتی ہو آپ پر، اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی نازل کر، دعا ہے. تو دعا ہی عبادت ہے. اس کے علاوہ دعا کا ایک اور نمائندہ پہلو ہے کہ یہ آپ کی توجہ کا ارتکاز کرتی ہے. یہ آپ کی توجہ کا ارتکاز کرتی ہے. جب آپ کسی دعا کو 3 شرائط کے ساتھ مانگتے ہیں تو وہ عمل میں ڈھل جاتی ہے. وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ مستقل مزاجی، کنسسٹنسی، اخلاص، سنسیئرٹی، اور قبولیت کے یقین کے ساتھ بلیف. یعنی آپ مستقل مزاجی، اخلاص اور قبولیت کے یقین کے ساتھ جب مسلسل دعا مانگتے ہیں تو اس دعا کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس میں ادا کیے گئے کلمات عمل کی صورت میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں. یعنی آپ اللہ سے استدعا کرتے ہیں کہ یا رب مجھے نیکی کی توفیق دے اور گناہ سے بچنے والا بنا. اور یہ دعا آپ بار بار کرتے ہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں اور قبولیت کے یقین کے ساتھ کرتے ہیں. تو کچھ ہی عرصے بعد آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کا مزاج نیکی کی جانب پہلے سے کہیں زیادہ راغب ہو گیا اور آپ کے پاس نیکی کے مختلف مواقع میسر آنے لگے. یہ ایک فطری اثر ہے جو انسانی طبیعت پر مرتب ہوتا ہے. یقینی آپ اس کا ایک تجربہ کر کے دیکھیں. آپ میں سے ہر ایک دن میں 10 سے 20 بار ایک جملہ دہرائے، کہے کہ یار یہ کیا بیکار زندگی ہے، کیا گھٹیا زندگی ہے، نہیں تو قسمت ہی خراب ہے. 10 سے 20 دفعہ یہ جملہ دہرائیں. آپ محسوس کریں گے کہ جلد ہی آپ کا ذہن اس مایوسی کے اثر کو قبول کر لے گا اور آپ میں ایک خاص طرح کی اکتاہٹ پیدا ہو جائے گی. اب ایک اور تجربہ کریں. 10 سے 20 بار یہ بات ہو رہا ہے کہ یا اللہ میں لاکھوں کروڑوں لوگوں سے خوش نصیب ہوں، آپ نے مجھے کتنا نوازا ہے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، میں کتنا خوش قسمت ہوں. 20 دفعہ ہوگا کیا کہ کچھ ہی دنوں میں آپ اس بات کے بھی قائل ہو جائیں گے اور جذبہ تشکر آپ کے دل میں جگہ بنا لے گا. کہنے کا مقصد کیا ہے
کہ جہاں دعا کے پہلوؤں میں تقاضا شامل ہے، داخلی کیفیت کا اظہار شامل ہے، اپنے رب سے گفتگو کرنا یعنی اس سے زندہ تعلق شامل ہے، وہاں یہ پہلو بھی ہے کہ یہ آپ کے ذہن کو مثبت سمت لے جا کر، پوزیٹو ڈائریکشن میں لے جا کر عمل کی جانب راغب کر دیتا ہے۔ دنیا بھر کے علم نفسیات کے ماہر، سائیکولوجسٹ اور ہپنوٹزم کے ماہر اسی ٹیکنیک کو، اسی طریق کو اپناتے ہیں۔ وہ آپ کے ذہن کو بار بار مسلسل مثبت باتیں، پوزیٹو باتیں بتاتے ہیں، سناتے ہیں، جنہیں ان کی زبان میں مائنڈ سجیشن کہا جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ مثبت سجیشن آپ کی منفی سوچ اور عادات کو ختم کر دیتے ہیں، اور بالآخر وہ انسان ایسی کیفیت حاصل کر لیتا ہے جس کا وہ متمنی تھا، جس کو وہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میرا ایک دوست ہے، عدیل حسنی نام ہے اس کا، انشاءاللہ کسی دن آئے گا تو ملاقات کرواؤں گا آپ کو، بڑا چین اسموں کا، ٹھیک ہے، اتنی سگریٹ پیتا، کئی ڈبے سگریٹ کی روز پی جاتا، کسی صورت سگریٹ چھوڑنے کو تیار نہیں، سارے NHS سب چیزیں آزما کے دیکھ لی، کچھ ہو نہیں۔ ایک دن اچانک دیکھا اس نے سگریٹ چھوڑ دی، مہینہ گزرا، 2 مہینہ گزرا، 6 مہینہ، بھائی سگریٹ چھوڑ دی کیسے، کیا ہوا، بتایا نا۔ پھر اس نے بتایا کہ عظیم کسی سے کہنا نہیں، لیکن میں ایک ہپنوٹسٹ کے پاس گیا تھا، اس نے مجھ سے گفتگو کی، اس نے کہا سگریٹ نہیں چھوڑو، اس نے کہا سگریٹ نہیں چھوڑو، بس بات کرو۔ اس نے اس سے بات کی، کئی سیشنز ہوئے، بار بار بات کی، اس کے ذہن کو اس نے ایک پوزیٹو سجیشن دیا کہ سگریٹ کس حد تک مضر ہے اور اس کو چھوڑ دینا کتنا بہتر ہے۔ جب یہ بات ریپیٹیٹو طور پر اس تک پہنچی اور اس نے اسی پریکٹس کو اپنایا تو کہہ رہا ہے میرا سگریٹ کی طرف نظر کرنے کا دل نہیں کرتا۔ تو یعنی یہ جو سجیشن ہے یہ ایک سائنسی حقیقت ہے۔ خیر جناب، سجیشن اپنی جگہ پہ، باقی پہلو اپنی جگہ پہ، لیکن اس حقیقت سے تو انکار ممکن نہیں کہ دعا کا ایک نمائندہ پہلو جو ہے وہ تو تقاضا ہی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمیں حاصل ہو جائے، تو چلے اس طرف آتے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے اللہ پاک کی جانب سے کہ اگر آپ کی مانگی ہوئی دعا میں آپ کی بھلائی مضمر ہے اور اللہ رب العزت کی یہ اجتماعی نظم سے نہیں ٹکراتی، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک ماسٹر پلان جو ہمارے ارد گرد چل رہا ہے اس سے نہیں ٹکراتی، تو اسے فرشتوں کی تائید حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ میں آپ کو ایک خالص اسلامی پرسپیکٹو بتا رہا ہوں۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ فرشتے مومنین پر سکینت نازل کرتے ہیں، یا وہ ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ سنتے ہیں نا کہ دعا پر آمین مل جائے تو جی بات قبول ہو جاتی ہے۔ یہ فرشتوں کی آپ کے ساتھ نسبت ہے جو قائم جاتی ہے۔ یہ جاننے کہ ملائکہ جو ہیں، جو فرشتے ہیں، یہ خالق کائنات کی جانب سے فطرت کے مختلف مظاہر پر مامور ہیں۔ یعنی ہم جانتے ہیں کہ پہاڑوں کا ایک فرشتہ ہے، ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام کی جان نکالنا ڈیوٹی ہے، حضرت اسرافیل کی سور پھونکنا ڈیوٹی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پیغام لانا ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مختلف قوتوں پر، چاہے وہ فطرت کی ہو چاہے وہ روحانی دنیا کی ہو، ان پر یہ فرشتے اللہ پاک نے مامور کر رکھے۔ اور جب آپ سچے دل سے دعا کرتے ہیں اور آپ کی دعا کے اوپر فرشتوں کی نسبت آپ کے ساتھ شامل ہوتی ہے تو یہ جو قوتیں ہیں یہ آپ کے ساتھ ملتی چلی جاتی ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ حالات جو بڑے مشکل تھے پہلے، اب وہ اچانک آپ کے موافقت میں ہوتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے حق میں بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی کو فرشتوں کی تائید کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں گے کہ اچانک سے کوئی سبیل پیدا ہو گئی ہے جو پہلے نگاہ سے اوجھل تھی، آپ کو نوکری نہیں مل رہی تھی، ٹھیک ہے، اچانک آپ کو اخبار میں وہ ایک اشتہار نظر آیا جس پر آپ کی شاید کبھی پہلے نظر نہ پڑتی، آپ نے اس پہ اپلائی کیا، آپ کو جاب مل گئی وغیرہ۔ کوئی نہ کوئی سبب، کوئی نہ کوئی اپورچونٹی آپ کے پاس آتی چلی جاتی ہے، مشکلات کی شدت دم توڑتی چلی جاتی ہے۔ یعنی میں آپ کو سر کچھ تیزی سے ایگزامپل دیتا ہوں۔ ماسٹرز میں کر رہا تھا اپنا، میرا تھیسس پھنس گیا، ٹھیک ہے، اور میں اپنی ایجوکیشن کے لیے جاب نہیں چھوڑ سکتا تھا، مجھے کمانا تھا، تنخواہ وہ دینی تھی، فیس۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں تھیسس جو ہے وہ بڑا کچا پکا جمع کرا پایا۔ یونیورسٹی سے مجھے لیٹر آ گیا کہ جی ہم آپ کو ماسٹرز کی ڈگری نہیں دے رہے،
ٹھیک ہے, you have failed yourself in the dissertation. ٹھیک ہے, میرے ہاتھ میں نتیجہ ہے, ٹھیک ہے, میں رو رہا ہوں, اسے دیکھ رہا ہوں, والدہ کا فون آتا ہے, والدہ پوچھتی ہیں کہ بیٹے کیا ہوا رزلٹ کا؟ جھوٹ بولتا ہوں, ہمت ہی نہیں ہے سچ بتانے کی, جھوٹ بولا, امی رزلٹ ابھی نہیں آیا. اچھا بیٹے آج قدر کی رات ہے تو میں دعا کروں گی تمہاری, تم دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا, مجھے یقین ہے. جی امی آپ دعا کیجیے. پتہ ہے دعا کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں, رزلٹ ہاتھ میں ہے, کوئی پاسبلٹی ہے نہیں ہے. یونیورسٹی آف گرینوچ ایک بہت بڑی یونیورسٹی, انگلینڈ میں بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, ہاتھ میں رزلٹ ہے, پرنٹڈ فارم کے اندر موجود ہے اس میں, اور اگر وہاں سے چلا ہے ڈاک سے تو 2 دن تو لگے ہیں اسے پہنچنے میں. کوئی امید نہیں, روتے روتے سو گئے. صبح یونیورسٹی کا فون آیا اور ساتھ میں ایک اسپیشل ڈیلیوری ریسیو ہوئی کہ ہم نے آپ کو غلط وہ بھیج دیا, ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے وہ پاس کر لیا, ٹھیک ہے, اور ہم اس کے اندر آپ سے بات کرنے کو تیار ہیں کہ جو اس نے ڈسٹریس کاز کیا ہوگا. ایک مثال, میرے ویزا کا مسئلہ پھنس گیا پوری طریقے سے, انلیگل ڈکلیئر کر دیا مجھے 2-3 مہینے کے لیے یہاں پہ, ٹھیک ہے, یعنی ایسا ہوا کہ وکیل کی غلطی کی وجہ سے میں خمیازہ بھگتنے لگا اس کا. بڑا پریشان ہوا, اللہ میں کیا کروں, کیسے کروں, سمجھ ہی نہیں آ رہا, میں یہاں پہ نیا ہوں, مجھے پتا نہیں. ایک فون آیا, کہنے لگے کہ آپ نے مجھے فون کیا. میں نے تو آپ کو فون نہیں کیا. نہیں آپ نے مجھے فون کیا. نہیں میں نے نہیں کیا, نہیں میری کالنگ لسٹ میں نہیں, میں جھوٹ بول رہا ہوں, ریسیو لسٹ میں آپ کا نام آ رہا ہے. نہیں میں نے آپ کو فون نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے, بند کر دوں. جاب ختم کی رات میں پھر فون آیا, آپ نے پھر فون کیا؟ ارے نہیں کیا بھائی, میں دیکھ رہا ہوں. اچھا چلو یار اللہ کے بندے, ہو سکتا ہے کوئی بات ہو, بات کر لیتے ہیں. آپ کون, آپ کون؟ جی میں وکیل ہوں. اور اس نے مجھے لیگل ایڈوائس دی جس کے ذریعے مجھے وہ سکون اور وہ تمام جوابات مل گئے جو میرے دماغ میں چل رہے تھے. گھر میں یہاں پہ رہتا تھا, بہت سردی ہوتی تھی, ایک چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا سا گھر ہم نے لے رکھا تھا یہاں پہ, ٹھیک ہے, ہیٹنگ کا بھی انتظام نہیں تھا. بیٹی میری جو ہے وہ رات میں اڑ جایا کرتی تھی, بہت پریشان تھا, لیکن پیسے ہی نہیں تھے. پرائم مارک میں کام کر رہا تھا, ایک اس کے اندر بڑی مشکل سے چند پیسے ملتے تھے. تو روز گزارتا تھا تو دیکھا ایک بڑی خوبصورت ڈیولپمنٹ بن رہی ہے, علاقے کی سب سے مہنگی, اسلاؤ کی سب سے مہنگی ڈیولپمنٹ بن رہی ہے اس جگہ پہ, یعنی لوگوں نے بتایا کہ سب سے مہنگی ہے اس میں. اور وہاں پہ 3 کرینیں لگی ہوئی ہیں بڑی بڑی, ایک سب سے بڑی ہے, ایک درمیانی ہے, ایک چھوٹی ہے. تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ یا اللہ کاش میرا یہاں گھر ہوتا. ٹھیک ہے, اپنی بچی سے مذاق شروع کر دیا میں نے کہا دیکھو بیٹا, یہ جو بڑی والی کرین ہے نا یہ میں ہوں, یہ درمیانی والی تمہاری مما ہے, اور یہ چھوٹی والی تم ہو. وہ کہتی ہے آپ بھی کیسے نا پپا, ہر وقت جو ہے نا ایک ہی مذاق کرتے رہتے ہیں جب گزرتے ہیں یہاں سے. اب اسے کیا بتاؤں کہ دل کی کیا کیفیت ہے. ڈیولپمنٹ ہوئی, ٹھیک ہے, ٹوٹا پھوٹا تھا, سائڈ کے اوپر وہ لگے ہوئے تھے, لیکن دل میں اتنی خواہش تھی, برننگ ڈیزائر, کود گیا اندر. ٹھیک ہے, کود کے گیا. 6 بلاک تھے بڑے بڑے, ٹھیک ہے, 6 منزلہ 5 منزلہ کے 6 بلاک, ٹھیک ہے, سینکڑوں فلیٹس. ان میں سے ایک بلاک مجھے بڑا اچھا لگا. اس بلاک کے اندر چپکے سے کود کے اترا, ٹھیک ہے, ادھر ایک فلور کے اوپر گیا, اور ایک فلیٹ جو مجھے سب سے اچھا لگ رہا تھا اس فلیٹ کو کھولا, ٹھیک ہے, اور اندر جا کے دیکھ کے آیا, واہ کیا خوبصورت ہے, کیا زبردست. بیوقوف, اوقات ہی نہیں تھی. ادھر سے نکل کے واپس آیا, بیگم کو بتایا, بیوی بھی خوش, اس میں اس کو لے کے گیا, اسے کھدوایا, ٹھیک ہے, یعنی حماقت کی انتہا دیکھے اس میں. لیکن ایک تھی, I can't help it. گیا اسی بلاک میں گیا, اسی فلیٹ میں لے کے, واہ واہ کیا ہے, تصویریں کھینچیں. چند دن کے اندر کاؤنسل سے فون آیا کہ جی آپ نے پتا نہیں کتنے سالوں پہلے کوئی فارم بھرا تھا, تو اس کے نتیجے میں ابھی ہم ایک نئی ڈیولپمنٹ بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں پر کچھ فلیٹس ایسے موجود ہیں جس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں. ہم نے کہا اللہ تیرا شکر, ہم نے تو کرنا ہے یہاں پہ. آپ یہ یقین کریں کہ اس 500-600 فلیٹس کے اندر, ان 6 بلاکوں کے اندر, اسی بلاک کے اندر, اسی فلور کے اندر وہی فلیٹ مجھے لگا. کیا کوئنسیڈنس؟ عظیم نہیں, دعا ہے. جب خدا کی قسم, یہ کسی ایک انسان کا نہیں, ہم سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کوئی نیک ہوں اور آپ نہیں, ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. ہمارے پاس نظر نہیں ہوتی,
ہم اسے دیکھتے نہیں لیکن ہم اسے آرام سے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو بے شمار ایسی باتیں جو میں سنا سکتا ہوں. ابھی میں نے سنائی, ابھی پاکستان جا رہا تھا میں, ٹھیک ہے, تو میرا ارادہ تھا کہ عمرہ کرتے ہوئے جاؤں, ٹھیک ہے, پاکستان عمرہ کرتے ہوئے جاؤں, ٹھیک ہے, تو اور یہ بھی خیال تھا کہ بقرعید منا لوں پاکستان میں تو کیا مزہ ہے, ٹھیک ہے. اب دونوں کام تو ہو نہیں سکتے, بقرعید کو تو حج ہوتا ہے, لہٰذا فیصلہ یہ کیا کہ عمرہ کروں گا. اپلیکیشن ڈالی, اب اس کے لیے عمرے کے لیے ریجیکٹ ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں جی اس وقت تو چھٹیاں نہیں ہیں, آپ اس ٹائم میں لے سکتے ہیں, اور اس ٹائم کے اندر بقرعید آ رہی ہے. میں نے چلو اللہ میاں سائن دے رہے ہیں کہ چاہے بقرعید منا لیں, ٹھیک ہے, میں نے وہ کر لی بقرعید, لیکن دل میں کیا ہے, خلش رہ گئی, یا اللہ عمرہ نہیں کرنے جا سکتا. چند دن گزرے, گھر پہ گھنٹی بجی, ٹھیک ہے, اسپیشل ڈیلیوری آئی کہ جی آپ نے عمرے کا ٹکٹ جیتا ہے, ٹھیک ہے, عمرے کا ٹکٹ جیتا ہے آپ نے. اور وہ مجھے عمرے کا ٹکٹ دے کر چلے گئے کہ بھائی وہ جو آپ پاکستان پیسے بھیجتے ہیں نا, ان کا آپس میں کوئی لکی ڈرا ہوا اور اس کے اندر ایک ٹکٹ نکلا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کے نام پہ نکلا ہے, تو وہ ہزاروں میں سے آپ کا نکلا ہے نام, تو بہت بہت مبارک ہے آپ کا ٹکٹ, ٹھیک ہے. اور وہ 1 جنوری کو انشاءاللہ میں جاؤں گا عمرہ کرنے. یہ دعا کی قوت بتا رہا ہوں آپ کو, یعنی مجھے پتا ہے کہ کوئی بہت فلسفیکل بات نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور سچ بول رہا ہوں آپ سے, ٹھیک ہے. آپ کو یہ میں بات بتا رہا ہوں بات, اور اس بات کو ہر کسی نہیں سمجھے کہ کسی مذہبی آدمی کی بھڑک ہے, ٹھیک ہے, یعنی جو مذہبی افراد سے عقیدے کی اینک لگا کر دیکھ سکتے ہیں. مشہور غیر مذہبی افراد غیبی مدد کو طرح طرح کے ناموں سے منسوب کرتے ہیں. کچھ اسے مدر نیچر یعنی فطرت ماں کے پوشیدہ قوانین کہہ کر نام دیتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ اس کے اور مختلف نام جو ہے وہ تراشتے ہیں. مغرب کا ایک مشہور مفکر رائٹر گزرا ہے نیپولین ہل, ٹھیک ہے, اس نے 1938 کے اندر ایک شاہکار کتاب تحریر کی. یہ انسانی تاریخ کی کتابوں میں سب سے زیادہ چلنے والی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہے تھنک اینڈ گرو رچ, ٹھیک ہے. اس کے پہلے ایڈیشن سے لے کر 70 سال تک یہ بار بار بیسٹ سیلر رہی. 70 سال تک بار بار بیسٹ سیلر رہی تھنک اینڈ گرو رچ بائی نیپولین ہل. اسے آپ سرچ کر کے دیکھیں, آج بھی لوگ اسے ایسے ہی ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں. اس کتاب میں ایسا کیا ہے؟ تو جناب اس کتاب میں مصنف نے کامیابی کے لیے کامیاب سوچ کے طریقہ کار بیان کیے, اور سب سے بڑھ کر ایک قانون کا انکشاف کیا جسے وہ قانون جاذبیت یا لا آف اٹریکشن کے نام سے موسوم کرتا ہے. لا آف اٹریکشن, وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں خواہش کرتے ہیں, اس کے لیے سوچتے ہیں, تو وہ چیز آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتی چلی جاتی ہے. یہ لا آف اٹریکشن ایک بہت مشہور فلسفی ہے, ٹھیک ہے, پولو میکیلیو, ٹھیک ہے, اس کا نام. ابھی میں جو WH اسمتھ میں گیا تو وہاں پر اس کی جو مجھے کم و بیش کتابیں نظر آئی ہیں, 9 کتابیں تو یوں رکھی ہوئی تھی سامنے, اتنا مشہور ہے, ٹھیک ہے. پولو میکیلیو یورپی فلسفر ہے. اس کی سب سے مشہور کتاب ہے دی الکیمسٹ کے نام سے, ٹھیک ہے. وہ بھائی کیا کہتا ہے, آپ کو ہنسی آئے گی, لیکن وہ بھائی وہی کہتا ہے جو کہ شاہ رخ خان اپنی ہندی فلم میں کہہ رہے ہیں آج کل. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے تم سے ملانے کی کوشش میں لگ جاتی ہے. یہ وہاں سے چرایا گیا. اگر کسی چیز کو پورے دل سے چاہو تو یہ پوری کائنات تم سے ملانے کی کوشش میں اسے لگ جاتی ہے. ہم اسے فرشتوں کی تائید کہتے ہیں. ان بھائیوں سے پوچھو کہ بھائی یہ کیوں ہوتا ہے, تو کوئی جواب نہیں. نہ پولو بھائی کے پاس ہے کچھ, ٹھیک ہے, نہ نیپولین بھائی کے پاس کچھ ہے. نیپولین بھائی یہی کہتے ہیں کہ سچے دل سے کوئی شے مانگی جائے اور اس کے بارے میں مسلسل سوچتے جائیں تو ارد گرد مواقع جنم لینے لگتے ہیں اور راستہ پیدا ہونے لگتا ہے. یہ بتاتا ہے وہ. یہ مدد کیسے پیدا ہو جاتی ہے, he has no clue. وہ اسے ایک اندھے بہرے قانون کی حیثیت دیتے ہیں. نیپولین کے بعد بے شمار مفکرین نے اسی لا آف اٹریکشن کو, اسی قانون جاذبیت کو موضوع بنایا ہے, اور یہ ان گنت کتابیں اس وقت اس پر موجود ہیں. برطانیہ کا ایک بڑا مشہور, ہمارے اسی انگلینڈ کا, ٹھیک ہے, ایک بڑا مشہور ہپنوٹسٹ ہے, ایک بڑا سائیکولوجسٹ ہے. آپ میں سے کسی کو ذرا سی بھی دلچسپی ہے تو اس کا نام پتا ہوگا, پال میککنہ. اس کی بے شمار کتابیں موجود ہیں, ٹھیک ہے. یہاں کے جو نمائندہ اخبار ہیں, میرر, سن اور یہ سارے, اس کے اندر اس کے بڑے بڑے آرٹیکلز چھپتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی تعریفیں توصیفیں بیان کی جاتی ہیں.
اس کی کتابوں کا جائزہ لے کر دیکھیں، ٹھیک ہے، بہت سی کتابیں لکھی، میں نے انسٹنٹ کانفیڈنس پڑھی اس کی کتاب، فوری اطمینان، اس میں بھی وہ یہی سکھاتا ہے کہ اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسے ذہن میں خوب سوچو، اس میں جیو. یعنی اگر رئیس بننا چاہتے ہو، امیر بننا چاہتے ہو، تو سمجھو کہ تم امیر ہو چکے ہو، تمہارے پاس آلریڈی بہت ساری کاریں ہیں، ٹھیک ہے، تمہارے پاس بنگلے ہیں، تمہارے پاس ملینز آف پاؤنڈ اکاؤنٹ کے اندر پڑے ہیں، تو تم اس مائنڈ سیٹ میں آ جاؤ، اس یقین کے ساتھ آگے بڑھو. تم دیکھو گے کہ وہ مواقع تمہارے ارد گرد پیدا ہونے لگیں گے کہ جس سے تم واقعتاً اس پیسے کو حاصل کر سکو. ٹھیک ہے تو یعنی بڑی حماقت کی سی بات لگتی ہے، لیکن یہ میں آپ کو ایک نمائندہ سائیکیٹرسٹ پال میککنہ کی بات بتا رہا ہوں. شرط کیا ہے؟ شرط صرف یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ تقاضا اپنے ذہن میں بٹھا لو. یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس کا کوئی قابل تشفی کا جواب حضرت کے پاس نہیں ملتا. اب دل چاہتا ہے کہ انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث سناؤ جن میں تربیت دی گئی ہے کہ ہمیشہ قبولیت کے پورے یقین کے ساتھ دعا کرو اور پھر عمل میں لگ جاؤ تو تمہاری بات پوری ہو جائے گی. نمونے کے طور پر آپ کو بخاری شریف کی ایک حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ کہے کہ اے اللہ مجھے معاف کر دیں اگر آپ چاہتے ہیں، یا پھر یہ نہ کہے کہ اے اللہ مجھ پر رحم فرمائے اگر آپ چاہتے ہیں، بلکہ اللہ سے دعا پوری قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگو. کوئی اللہ کو کسی کام کرنے پر اس کی مرضی کے خلاف مجبور نہیں کر سکتا. یعنی یہ اف کلوز لگانے کی ضرورت نہیں ہے اگر مگر کی. اللہ سے مانگو مجھے یہ دیتا. تو آپ میں سے کوئی پال بھائی سے ملے تو نہیں پتا، یہ کسی ایک ماہر نفسیات کا حال نہیں ہے. ان کی عظیم اکثریت اسی طرح غیبی مدد کی تعبیریں بھرتی نظر آتی ہے. اگر طوالت کا خوف دامنگیر نہ ہوتا تو میں آپ کو ایسے ہی ملتے جلتے بہت سے فلسفے سنا سکتا ہوں جو آج کی مہذب دنیا نے الہامی کتابوں کا انکار کرنے کے بعد ہی طرح طرح کے ناموں سے اپنا رکھے ہیں. ایسی ایک اور مثال ان افراد کی بھی ہے جو خود کو اسپرچولیسٹ کہتے ہیں، روحانی، ٹھیک ہے، وہ خدا کو مذہب کے طور پہ نہیں مانتے لیکن اپنے آپ کو اسپرچول کہتے ہیں، وہ میڈیٹیشن والے مذاہب. ان کا ماننا کیا ہے؟ ان کا ماننا یہ ہے کہ جناب ایک انفرادی شعور ہوتا ہے اور ایک اجتماعی شعور ہوتا ہے. ایک انڈیویجول کانشیسنس ہے اور ایک کلیکٹیو کانشیسنس ہے. جب انڈیویجول کانشیسنس کسی چیز کو مانگتی ہے، اس کی طرف توجہ کا ارتکاز کرتی ہے، اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتی ہے پوری یقین اور ہمت کے ساتھ، تو کلیکٹیو کانشیسنس اس کی مدد کرنے لگ جاتی ہے. یعنی جو اوشو ہے مثال کے طور پر، یا اسی طریقے کے اور جو اسپرچولیسٹ ہیں، ایون بدھا، یعنی بدھا کے یہاں بھی دو طرح کے مذاہب ہیں نا. ایک تو وہ یہ ہے کہ جو خدا کو مانتے ہیں، اور دوسرا کہتے ہیں کہ نہیں، اٹس آل اباؤٹ دی انڈیویجول، کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزارے گا. تو میں دوسرے طبقے کی بات کر رہا ہوں. ان سب کے یہاں اس کلیکٹیو کانشیسنس کی بات ہے کہ وہ آپ کے لیے راستے پیدا کرنے لگتا ہے. تو یہ ان حضرات کی سمجھ ہے جو خدا پر یا تو یقین نہیں رکھتے اور اگر رکھتے ہیں تو واجبی سمجھ. ان میں اور ہم میں فرق بس اتنا ہے کہ ہمارے سامنے دعا کا ایک منظم نظام موجود ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ غیبی مدد ملائکہ کی حمایت اور ہم نوائی سے حاصل ہوتی ہے، جبکہ یہ اپنی تعبیریں خود ایجاد کر لیتے ہیں. ایک برتر قوت کو تسلیم کر کے اس سے کوئی استدعا کرنا یعنی دعا مانگنا اور پھر عمل کرتے ہوئے غیبی مدد کی امید رکھنا کوئی دقیانوسی یا کھوکھلی بات نہیں ہے. یعنی کوئی آپ کو یہ تانا نہ دے سکے کہ تم دعا جو مانگتے ہو یہ کوئی دقیانوسی بات ہے. انہیں بتائیں کہ آپ بھی دراصل دعا ہی مانگتے ہیں، اسے دعا کے نام سے موسوم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ بھی ان تمام پردہ صلاحیتوں کو ماننے کی کوشش کر رہے ہیں. ابو داؤد، احمد اور ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ بے شک تمہارا رب غنی اور غیرت والا ہے، وہ اس بات سے شرم کرتا ہے کہ اس کا بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور وہ اسے خالی لوٹائے. یہ ہمارے اللہ تعالیٰ کا بیان ہے جو کہ حدیث میں بیان کیا ہے. یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی اگر دعا ہے تو غیر مسلموں کی دعا کیسے قبول ہو جاتی ہے؟ وہ تو مسلمان نہیں ہے. تو جناب ہمارے کاپی رائٹ ہے کیا اللہ پاک پر کہ صرف ہماری دعا قبول ہوگی ان کی دعا قبول نہیں ہوگی؟ یہ کہاں کہا گیا کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوگی؟
وہ تو سب کو دیتا ہے، وہ منکرین کو دیتا ہے، وہ کافروں کو دیتا ہے، مشرکین کو دیتا ہے، وہ ملحدین کو دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ بلکہ وہ تو کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا بس چلے تو ادھر اس دنیا میں ان کی چھتیں ان کے مکانوں کی سونے کی کر دو، ان کے زینت چاندی کے لگا دو، تاکہ انہیں یہیں پر عطا ہو جائے۔ وہ دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی بھی دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی شخص 100% ایول نہیں ہوتا، 90% ایول ہوگا، 80% ایول ہوگا، 50% ایول ہوگا، 60% ایول ہوگا، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بھلائی کا پہلو تو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بڑے غیرت والے ہیں، وہ سریع الحساب ہے، وہ ہر شے کا حساب رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اچھائی کا ہے، وہ ذرہ برابر خیر کا بھی بدلہ دیتے ہیں اور ذرہ برابر غلطی کا بھی حساب رکھتے ہیں۔ تو وہ بڑے غیرت والے ہیں، وہ ان کو یہاں پر بھی عطا کرتے ہیں۔ یہ بڑا شیطانی دھوکہ ہے کہ یار میں تو گناہگار آدمی ہوں، میری دعا کہاں قبول ہوگی؟ ہیں آپ ابلیس سے زیادہ ہیں گناہگار؟ ابلیس سے زیادہ گناہگار ہیں؟ ابلیس نے تو دعا مانگی تھی نا کہ اللہ قیامت تک مجھے ذرا موقع دے دے، میں ان سب کو بھٹکاؤں۔ ابلیس سے زیادہ گناہگار ہے، اتنی بڑی دعا اللہ نے مانی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ تو اس حماقت میں، اس دھوکے میں کبھی نہیں آئیے گا۔ یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ہم شیخوں کے پاس جاتے ہیں، ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں، مولویوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے پاؤں دابتے ہیں، ان سے کہتے ہیں یار آپ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ اچھی بات ہے، دعا کا تو ہمیں ایک دوسرے کو کہنا چاہیے، لیکن ایسا کرنے والے لوگ اکثر اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ان سے نہیں کہتے کہ وہ میرے لیے دعا کرے، اس انداز میں نہیں کہتے جس انداز میں وہ اپنے شیخ سے یا پیر سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے پاس یہ صراحت موجود ہے کہ ماں کی دعا رد نہیں کی جاتی اور باپ کی دعا عرش لا دیتی۔ عجیب ترتیب ہے، ہم نے اپنا بنایا اسلام۔ تو جناب ہمارے پاس اسٹرکچر موجود ہے دعا کا، اور یہ سب اندھیرے میں ٹامکٹویاں مار رہے ہیں۔ اچھا جی، ایک اور بات، قدر کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یعنی اگر آپ دعا کے تصور کو ٹھیک سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو تقدیر کا تصور سمجھنا پڑے گا۔ اس پر میں نے پورا ایک لیکچر دیا ہے جو کیا کہتے ہیں یوٹیوب پر بھی اس وقت اپلوڈڈ ہے، لیکن اس کا ایک جو مین پہلو تھا وہ یہ تھا کہ تقدیر جو ہے وہ دو حصوں میں منقسم ہے، ایک ہے تقدیر جبری اور ایک ہے تقدیر اختیاری۔ یہ میری اپنی اصطلاحات ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی میں نے اس کو کہتے ہیں تقدیر جبری اور تقدیر اختیاری، یعنی ایکسپلینیشن کے حساب سے تو تمام علماء کا اتفاق ہے اس پہ، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ تقدیر جبری اور تقدیر اختیاری میں سے کہتا ہوں۔ یعنی تقدیر جبری تو وہ ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا، جیسے آپ کا رنگ کیسا ہو، آپ کس خاندان میں پیدا ہوں گے، آپ کا موت کا طے شدہ وقت، ٹھیک ہے؟ آپ کے بالوں کا کیا رنگ ہے، آپ کی آنکھوں کا کیا رنگ ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کس ملک میں جنم لے رہے ہیں، تمام باتیں تقدیر جبری سے متعلق ہے جسے میں اور آپ نہیں بدل سکتے۔ دوسرا حصہ ہے تقدیر اختیاری، یعنی وہ تقدیر جسے اللہ آپ کے ارادے، عمل اور دعا سے مشروط رکھتا ہے۔ مثال کے طور پر فلاں شخص کو صحت مل جائے گی، یعنی تقدیر میں لکھتا ہے کہ فلاں شخص کو صحت مل جائے گی اگر وہ پرہیز کرے گا، یا فلاں شخص فتح یاب ہوگا اگر عمل کے ساتھ ساتھ دعا کا بھی اہتمام کرے گا۔ یہ میں آپ کو قدر اختیاری کے بارے میں ایک وہ دے رہا ہوں۔ دیکھیں تقدیر جبری کو سمجھنے کے لیے اقبال کا ایک شعر سنیں، ٹھیک ہے؟ علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں تیری دعا سے، دیکھیں دعا آ گئی، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ 400 بدل جائے۔ یعنی تیری دعا سے قدر جبری نہیں بدل سکتی، قضا، ٹھیک ہے؟ مگر اس سے کیا ممکن ہے، اس کے دوسرے فوائد تمہیں حاصل ہوں گے، تمہاری کردار سازی کے جن کی طرف میں نے نشان دی، اس سے تو بدل جائے۔ تیری خودی میں، تیرے اپنے آپ میں جب تو خود بدلے گا، ٹھیک ہے، اس میں انقلاب پیدا ہوگا، عجب نہیں کہ یہ 400 بدل جائے، کہ جو ارد گرد کے حالات مشکل ہیں وہ چینج ہو جائیں۔ کیا پتا تمہیں جاب اس لیے نہیں مل رہی کہ تم جو ہے وہ بہت نالائق ہو، تم کورسز نہیں کر رہے، تم کوشش نہیں کر رہے، تم وہ ایفرٹ نہیں ڈال رہے، تم وہ راستے تلاش نہیں کر رہے۔ اب دعا کے ذریعے تمہارے عمل میں جو بات ڈلی ہے اس سے تمہارے لیے آسان ہو۔
تو تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے، ٹھیک ہے؟ یہ قدر جبری۔ قدر اختیاری کے بارے میں احادیث ہم جانتے ہیں کہ ایک حدیث تو یوں ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صریحتاً کہا ہے کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدلتی مگر دعا، ٹھیک ہے؟ یہ کون سی تقدیر ہے؟ یہ تقدیر اختیاری ہے۔ اس کو بھی اقبال بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جی تقدیر کے پابند ہے جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ یعنی تقدیر کے جو پابند ہیں وہ یا تو پتھر ہیں جمادات یا نباتات ہیں پھول پودے، مومن تو فقط احکام الہی کا ہے پابند، ٹھیک ہے؟ اگر وہ احکام الہی پر کام کرتا ہے تو اس کے لیے سب بن جاتی ہے۔ جو ایک اور حدیث ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی یہ تقدیر اختیاری سے جو ہے وہ منسلک ہے۔ تو تقدیر جبری میں آپ کی کردار سازی ہوتی ہے، اور تقدیر اختیاری کے اندر وہ کلوزز جس کے ذریعے آپ جو ہے کسی چیز کو حاصل کر پاتے ہیں۔ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ دعا کو سنتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، یعنی یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اگر آپ نے ان تین شرائط کے ساتھ، یعنی سنسیئرٹی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور یقین کے ساتھ دعا کی تو اللہ لازمی سنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سورہ غافر کی 60 آیت سنیں کہ تمہارا رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور سنیے سورۃ الاعراف کی 55ویں آیت، تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کرو گڑ گڑا کر بھی اور چھپکے چھپکے بھی، واقعی اللہ ان کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔ سورۃ البقرہ کی 186ویں آیت، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا سبب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دعا سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں، لیکن 4 طریقوں سے، ٹھیک ہے؟ اس میں سے 3 طریقوں کا ذکر تو حدیث کے اندر موجود ہے ترمذی شریف کی، ٹھیک ہے؟ لیکن 4 طریقے ہیں، اگر آپ کلیکٹیو اس کا جائزہ لیتے ہیں، وہ 4 طریقے کیا ہیں؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے دعا کی اور آپ کو فوری وہ چیز حاصل ہو گئی، یہ پہلی صورت۔ دوسری یہ کہ وہ چیز اس وقت آپ کے لیے مناسب نہیں تھی، یا اللہ کے اجتماعی نظم سے، اس کلیکٹیو پلان سے، اس بورڈ کے ماسٹر پلان سے ٹکرا رہی تھی، تو اس کو تاخیر کر دی، اسے پوسٹ پون کر دیا کچھ عرصے کے لیے، اور کچھ عرصے میں حاصل ہو گئی۔ میں اولاد چاہتا ہوں، ابھی نہیں حاصل ہوئی، ٹھیک ہے؟ آپ جانتے ہیں بعض کو 15 سال بعد عطا ہو رہی ہے، بعض کو 10 سال بعد عطا ہو رہی ہے، بعض کو جو ہے ابھی 9 مہینے پورے ہوئے اولاد عطا ہو گئی، ٹھیک ہے؟ مانگ سب رہے ہیں، خواہش سب کو، ٹھیک ہے؟ تو تاخیر سے عطا کرنا یہ دوسری صورت ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تیسری یہ بات کہ وہ دعا یا تو آپ کے حق میں بہتر نہیں تھی یا اللہ کے اجتماعی نظم سے ٹکرا رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو منوان تو قبول نہیں کیا، لیکن اس کے نتیجے میں آپ پر سے کسی مصیبت کو ٹال دی، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک ڈومین میں فائدہ نہیں ہوا تو دوسرے ڈومین میں، ٹھیک ہے، آپ کو فائدہ دے دیا گیا، اس پہ معاف کر دیا گیا۔ اور چوتھی بات یہ کہ اس دنیا میں آپ کو مہلت نہیں ملی کہ اس دعا کا ثمر مل پاتا، تو وہ آخرت کے لیے اسٹور کر لی گئی، اور آخرت میں اس کا جو ہے آپ کو فائدہ پہنچا، وہ دعا وہاں پر جو ہے آپ کی قبولیت کا باعث بنی۔ اور اس وقت اس کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ لوگ اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی، کاش کوئی بھی دعا نہیں قبول ہوتی۔ تو یہاں ہم ایک جو ہمیشہ رہنے والی دنیا ہے، یہاں پہ ہم فائدہ اس کا اٹھا پاتے۔ اس بات کی شیورٹی نہیں ہے کہ ہم یہ طے کر سکیں کہ فلاں چیز قدر اختیاری ہے، فلاں جو ہے وہ قدر جبری ہے، یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ڈومین ہے۔ ہمارا کام دعا مانگنا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف سمجھنے کے پہلو میں یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ فلاں اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تہجد کے وقت، اقامت یا جماعت کے درمیان کے وقت، ٹھیک ہے؟ اگر ان تمام اوقات کے اندر آپ دعا کریں لیکن آپ کا دل جو ہے وہ حاضر نہ ہو،
آپ کے اوپر حضوری کی کیفیت نہ ہو، کیا وہ دعا قبول ہوگی؟ نہیں. قبولیت کا وقت ہے لیکن ساتھ میں وہ شرائط ساتھ ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. سنسیریٹی آپ میں نہیں ہے. یہ جو باتیں بتائی جاتی ہیں کہ تہجد یا باقی اوقات یا فلاں جگہ نماز پڑھنے کا 1 لاکھ گنا جو ہے وہ ثواب، اور ادھر جو ہے اتنے 1000 گنا، اور مسجد میں اتنا، یہ کیا ہے؟ یہ اس ماحول کی مطابقت سے ہے جو آپ کے دل پر اثرات مرتب کرتا ہے. یہ ان فرشتوں کی تعداد کی وجہ سے جو اس مقام پر یا اس موقع کے اوپر موجود ہوتے ہیں. تو یعنی یہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے. یو آر مور لائکلی ٹو گیٹ دوز فیلنگس the right way to ask Allah subhanahu wa ta'ala. So you are more likely on that one. اسی لیے یہ وہ قبولیت کے اوقات کہلاتے ہیں. لیکن یہ کوئی گن پوائنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ آپ نے اس وقت دعا کی یار میں نے تو تہجد بھی بڑی کر کے، چودھری صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تو تہجد میں بڑی مانگی دعا کی، کوئی قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یا کوئی ایک ہندو اپنے بدھ سے لڑائی کر رہا ہے اسی چیز کے اندر کہ تو نے مجھے ہی نہیں دیا، میں ہی رہ گیا تھا کیا وغیرہ. ٹھیک ہے، تو there is no gun point on that. تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے. آخری چیز وہ یہ ہے کہ اجتماعی دعا انفرادی دعا سے مختلف ہوتی ہے. یعنی زہیب بھائی جس کی طرف نشاندہی کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اجتماعی دعا انفرادی، ابھی تک ہم نے انفرادی دعا کی بات کی، فرد کی دعا کی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن کہتے ہیں نا یار اتنے بڑے بڑے مسجدوں بھری پڑی ہیں، ٹھیک ہے، دعائیں ہو رہی ہیں، رائے منڈ میں اتنے بڑے بڑے ہو رہے ہیں، وہاں دعائیں ہو رہی ہیں، حج پہ اتنے بڑے بڑے کرنے لگ رہے ہیں، امت مسلمہ کامیاب ہو جائے، امریکہ برباد ہو جائے، پھر وہی حال. دعا ہے اجتماعی دعا تو قبول ہی نہیں ہو رہی اس میں. اس پر بھی اقبال کا شعر سنیں. اقبال کہتا ہے کہ فطرت افراد سے اغماس کو کر لیتی ہے، کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. فطرت یعنی یہ جو نیچرل قوتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ افراد سے اغماس تو کر لیتی ہیں، یعنی انڈیویجولز کے بارے میں تو لینینٹ ہو جاتی ہیں کہ چھوڑ دیا جائے، کچھ ڈھیل کر، کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. کلیکٹیو اس کو معاف نہیں کرتی. اگر کلیکٹیو آپ منافق ہیں، ٹھیک ہے، یا کلیکٹیو آپ کے اندر کچھ اس طریقے سے، تو کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. اس معافی کے لیے 2 کام ضروری ہیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ بلکہ 2 بھی نہیں 3 کام ہونا میرے ضروری ہیں. پہلی چیز ہے استغفار، دوسری ہے توبہ، اور تیسری ہے عمل کی جانب راغب. یعنی ہم اکثر استغفار اور توبہ کو ہم مانی الفاظ لے لیتے ہیں، سائنونیمز لے لیتے ہیں. اٹ از ناٹ. ٹھیک ہے، استغفار اعتراف ہے اپنے جرم کا. ٹھیک ہے، یو ہیو ریکگنائزڈ دی پرابلم ایریا، یو ہیو ایکنالجڈ یور مسٹیک. دس از استغفار. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، دس از استغفار. توبہ از اے یو ٹرن، کہ اب نہیں کروں گا، اس ٹرین کو الٹ چلوں گا. پہلے فحاشی کر رہا تھا، اب فحاشی نہیں کروں گا. پہلے بے ایمانی کر رہا تھا، اب بے ایمانی نہیں کروں گا. پہلے حق مار رہا تھا، اب حق نہیں ماروں گا. یہ یو ٹرن توبہ ہے. تو استغفار، توبہ، اور پھر عمل کی جانب، کہ اب آپ کو وہ عمل کرنا ہے جو کہ آپ کو کتاب میں بتایا گیا ہے، جو قرآن مجید کی اس آیت کے حساب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہیں بدلتے. God help those who help themselves. تو جناب یہ کچھ گزارشات تھی جو میں نے آپ کے پاس رکھی ہیں. موضوع بڑا طویل ہے، اس پر بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بس بات ذہن میں بٹھا لیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بچہ اپنی ماں سے روٹی مانگے تو ماں اس کے ہاتھ پر انگارہ رکھ دے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے اپنے رب سے مچھلی مانگے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کے ہاتھ پر جو ہے وہ سانپ رکھ دے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنتے ہیں. دستک دو گے تو دروازہ کھلا جائے گا. ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ مسلسل دستک دینی ہے، مانگنی ہے. ٹھیک ہے، آپ آخرت کی تڑپ مانگے اور اللہ آپ کو دنیا کی محبت دل میں ڈال دے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اگر آپ آخرت کی تڑپ کو ان 3 شرائط کے ساتھ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو حاصل ہوگی. ٹھیک ہے، آپ کیفیت سے بھری ہوئی دینداری مانگیں، ٹھیک ہے، اور اللہ آپ کو جو ہے روح کی سے بے نیاز کر دے. ٹھیک ہے، آپ حق پرستی مانگے اور اللہ تعالیٰ آپ کو گمراہی کے اندھیروں میں ڈال دے، نہیں. اگر آپ سنسیریٹی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ، یقین کے ساتھ بار بار اللہ سے مانگتے ہیں،
ٹھیک ہے, اور عمل کی جانب راغب رہتے ہیں, تو کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ یہ چیز آپ کو انشاءاللہ حاصل نہ ہو. آج جو بھی باتیں ہوئی ان میں سے جو باتیں حق تھیں, اللہ کرے کہ میرے عمل میں آپ کے عمل میں وہ ڈھل جائیں, ہم اسے سیکھ لیں, اور جو باتیں غلط تھیں وہ خالص